बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, फिर बोली तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, बिना चेकअप के रिज़ल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटा कर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास बैठी थी और बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को कह दिया। कहने लगी तुम्हारी पर्ची बनवा रही हूँ, बाहर जाकर बैठ जाओ। सास मेरी अंदर ही रह गई। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार करती रही तो उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लग गई थी? नहीं डॉक्टर साहिबा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने पूछा। आप कभी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में आपको नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चा पैदा करने का इंतज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा ने इतना कहा तो मेरे तो अंदर कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने अपनी मोहब्बत से शादी की थी, लेकिन मेरे शौहर अब अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते थे कि मेरी माँ जो कहेगी उनकी बात नहीं मैं टालता। मुझे लग रहा था कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं बची, क्योंकि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की ज़िंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। वहीं बैठे मैं रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो रशीदा के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हो, रशीदा के हाथ से सब ठीक हो जाते हैं। वो कुछ गोलियां देती है और उसके बाद 9 महीने के बाद तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की है। ये डॉक्टर लोग झूठे होते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टर का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊं, इसीलिए ऐसी ही बातें कर रही थी। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर एक नहीं कई बच्चे पैदा करोगी तुम। सास की बात सुनकर मैं खुश हो गई। उनने बताया कि हमसाया की एक औरत भी उनके पास गई थी। रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद उसी महीने वो हामला हो गई। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग गई। शाम को अम्मा ने कहा कि मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग रशीदा बेगम के आस्ताना नुमा मकान पर पहुँचे। बेगम के पास वाकई बहुत सी औरतें बैठी थीं। उनमें से एक औरत से मैंने बात की तो पता चला कि रशीदा बेगम की 7 गोलियों से वो ठीक हुई है, और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफ़क़त से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां दी और कहा, ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी ज़ाया ना होने पाए, और साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो भी पढ़ना। उन्होंने मुझे गोलियाँ थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शॉपर सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखती हूँ गोलियों को, तुम्हें नहीं पता ये एक हसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली हैं, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियाँ दी। कहने लगी, मैं रोज़ाना रात को दूध दिया करूँगी, तुम दूध के साथ खा लेना, और ख़बरदार इसके बाद बिस्तर से उठी तो बस और ख़बरदार जो इसके बाद बिस्तर से उठी बस दुआ करके सो जाना। जानती हो ना, दुआ के असर के लिए सोना ज़रूरी है।
میں سمجھ گئی۔ میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا اور وہ چلی گئی۔ میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان سانس دی ہے، بالکل ماں جیسی۔ پھر کچھ دیر بعد آصف آ گئے۔ انہیں میری کسی بات سے غرض نہیں تھا، البتہ جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے بہت ناگوار تاثرات ضرور دیکھنے میں آئے۔ اسی رات میں نے ایک گولی دودھ کے ساتھ کھا لی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی، ایسا لگا جیسے میں نے عجیب زہریلی چیز کھا لی ہے، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ پہلے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے اتاری، بس انتظار کر رہی تھی کہ کب تک یہ مرحلہ گزرے اور میں اپنے شوہر کو خوشخبری سنا دوں۔ 3 دن گزر گئے مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی تو کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان سمجھ میں نہ آتا کہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا، پورے جسم میں درد تھا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں نے اپنی ساس سے کچھ نہ کہا، کہیں وہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہ لے جائیں۔ ویسے میرا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے کو آیا تھا، بس صرف آخری گولی رہ گئی۔ رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے نہ ملی۔ میں ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ دیکھی لیکن مجھے گولی نہ ملی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں سوچنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا صبح سویرے اٹھ کر رشیدہ بیگم کے پاس چلی جاؤں گی اور ان سے گولی لے آؤں گی۔ یہ سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح میں جلدی اٹھ گئی تو صبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی، کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولی کے اثر میں اکثر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں ہی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں آئی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو مجھے خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اب میں سوتی بن رہی تھی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی ڈرامہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر تو جیسے دل ہی نکل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہے۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ بولی خاموش ہو جاؤ، لیٹ جاؤ، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا، مگر میں وہاں کیسے لیٹی رہتی؟ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ پیچھے کی طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ مجھے انتہائی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا۔ میرے کمرے میں کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا کر وہ چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا حال برا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں بند کر دیا ہے۔ میں روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کمرہ گھر کے پچھلے جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر کو آواز دینے لگی، وہ مجھے دیکھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا اس عمل میں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے اور میری کوئی بھی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تقریباً شام 4 بجے آصف نے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگے، تم یہاں ہو؟ میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے چھپی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ یہ کون سی بات ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا ہے، اور تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، تمہاری رپورٹ دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری ماں بننے کا اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا، واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے 5 دن کی گولیاں کیوں دیں؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔
آصف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار تھا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے آصف مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد جو مرضی کر لینا، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آصف نے مجھے تسلی دی۔ اچھا سنو، آصف نے مجھے رازدانہ انداز میں کہا، میری ماں کو تم نہیں جانتی، اتنی مذہبی ہیں، عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور سبھی کا مفت علاج کرتی ہیں۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے، خاص کر بانجھ عورتوں کی، کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے۔ جیسے رشیدہ بیگم ہے نا، ویسے ہی بننا چاہتی ہیں، اور ان کے لیے ان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں گا۔ بس اسی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میری بات مانی تھی، اب مجھے بھی ان کی بات ماننی ہے، اور اگر وہ عمل یہ کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو۔ اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں ہے، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چیخ اٹھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں کس جاہلیت میں پڑی ہے؟ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی، وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہیں۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو، تمہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں؟ کیا پتہ اگر ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا، نہیں پڑے گا۔ اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے دے گا، تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی پہلا مہینہ ہے، یہ بچہ اس دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ آصف، میں کوئی بات نہیں جانتی، اگر یہ اس دنیا میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اپنی ہاتھوں سے میں قتل کر دوں۔ تمہیں میری بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ پھر آصف نے مجھے وہیں بند کر دیا اور وہ چلا گیا۔ اس کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل نکلے گا۔ دوبارہ آیا تو پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا، اماں کو وہ عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے، اس کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اولاد سے محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آصف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ آصف مجھے دیکھنے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے سانس کے چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، جتنا دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لے گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے آیا، بولا کچھ دن یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا، اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کری تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 6 مہینے میں وہیں رہی۔ اس دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی، لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شوہر سے اپنا دکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تب آصف نے بتایا کہ اماں کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی؟ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس نہیں رہے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر گھن محسوس کرتے ہیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔
آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ آصف کی بات سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں عظمت ہے کہ آخری دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی اور وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی تھیں، مگر انہوں نے نہ جانے کس کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی گئی۔ ان کی جان جیسے کسی کانٹے میں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرک کا عمل کروں گی، چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائیں، مگر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔